लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की लाइव स्ट्रीम में। इंशाअल्लाह आज भी हमारे साथ शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ेंगे। शेख मोहतरम आपके सवालात के जवाबात किताब व सुन्नत की रोशनी में देंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, आपके सवालात के लिए हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है, तो आप उस लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं और अपने सवालात शेख मोहतरम से पूछ सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर आइएगा और सवालात के साथ आइएगा। इंशाअल्लाह किताब व सुन्नत की रोशनी में आप लोगों की रहनुमाई की जाएगी। तो आइए शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर शेख हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी शुरू करते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग बितरतीब हमारे भाइयों को ऐड करेंगे। आज के सबसे पहले गेस्ट है शाहनवाज। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें शाहनवाज। जी शाहनवाज, मैंने आपको ऐड किया है, जल्दी से अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। शाहनवाज ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी से सफा में शेख मेरा सवाल ये है कि शहनाज माजरत। जी सिस्टर माजरत शहनाज जी सवाल। शेख मेरा सवाल ये है कि जैसे कि हम मतलब हमारा ये मानना है कि अल्लाह किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा उस पर बोझ नहीं डालता है, तो लेकिन कुरान की जो आयत है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, तो इसमें मतलब हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें हमारी ताकत से ज्यादा हम पर आजमाइश ना डाले, तो इसका मतलब समझा दीजिए थोड़ा। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए, हमारी जो शरीयत है, हमारा जो दीन है, उसकी एक खूबी ये है कि हमारी शरीयत के अहकाम हम लोगों की इस्तिताअत से बाहर नहीं हैं। हमारी शरीयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर कोई ऐसा हुक्म नाफिज नहीं किया है, हमसे किसी भी ऐसी चीज़ का मुतालबा नहीं किया है जो हम कर ना सकें। यानी ये वाकई है, ये कोई ख्याली चीज़ नहीं है। ऐसी नहीं है कि हमसे कोई ऐसा काम तलब किया जाए हमारे दीन में जो हम कर नहीं सकते। जितनी भी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे तलब की हैं, उसकी इस्तिताअत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दिया है। अब ये अलग बात है कि कोई अपनी सुस्ती काहिली में या किसी और सबब से उस पर अमल ना करना चाहता हो, वरना जितने अहकाम हमसे तलब किए गए हैं सबकी इस्तिताअत हमारे अंदर मौजूद है। तो हमारी शरीयत की ये खूबी है कि हमारी शरीयत में तैसीर है, तसहील है, आसानी है, और हमसे उतना ही मुतालबा है जितना हम कर सकते हैं। और इस सिलसिले में बहुत सारी आयतें हैं। एक आयत जिसका आपने जिक्र किया कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी नफ्स पर उतना ही बोझ डालता है जितने की इस्तिताअत उसके अंदर है, उससे ज्यादा तलब नहीं किया जाता है। अगर आप शरीयत के अहकाम में थोड़ा सा गौर करेंगे, जैसे हमसे नमाज का मुतालबा किया गया, हमारी शरीयत ने हमसे नमाज का मुतालबा किया, हमें 24 घंटे में सिर्फ 5 वक्त की नमाजें पढ़नी है। 5 वक्त की नमाजें, हर नमाज में चंद रकात, हमसे इतना मुतालबा किया गया। अब ये किसी भी इंसान के इस्तिताअत में है ये चीज। हमसे रोजे के मसले में आप आइए, पूरे साल में 12 महीने में सिर्फ 1 महीने का रोजा हमको रखना है। ऐसा नहीं है कि पूरे जो है साल हमको रोजे ही रखना है। हज के मसले में आप आइए, जिंदगी में सिर्फ 1 बार हज करना है। ज़कात के मसले में आप आइए, ज़कात हर इंसान पर वाजिब भी नहीं है। जो साहिब इस्तिताअत है, जिसके पास माल है, सिर्फ उसी पर वाजिब है, और सिर्फ 2.5% वाजिब है, बहुत थोड़ी सी मिकदार, और वो भी उस वक्त वाजिब है जब खाने पीने और खर्चा करने के बाद बचे, जब सेविंग हो तब वाजिब है। इसी तरह जितने भी अहकाम हैं शरीयत के, अगर आप सामने रख करके एक एक करके सब पे गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि हमारी शरीयत कितनी आसान है। दूसरी बात ये
کہ یہ آسانی تو ہماری شریعت کے اندر اصلاً موجود ہے، اور اس اصل آسانی کے بعد بھی اگر ایمرجنسی حالات پیدا ہوتے ہیں اور اس آسانی کے ساتھ بھی اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے تو ہمارے لیے آسانی در آسانی آتی ہے۔ جیسے نماز کے مسئلے میں آپ مثال لیجئے، نماز جو ہے ظہر کی 4 رکعت فرض ہے اگر ہم جو ہے اپنے گھر میں ہیں تو، لیکن ہم سفر میں گئے اور ہم کو 2 ہی رکعت پڑھنا ہے، کیونکہ سفر میں بہت طرح کی پریشانیاں اور مشقتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کم کر دیا۔ روزے کے مسئلے میں آپ آئیے، آپ جو ہے رمضان میں کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، بیمار ہے، سفر میں ہے، آپ کے لیے جو ہے چھوٹ ہے کہ آپ روزہ توڑ دیجئے، بعد میں اس کی قضا کر لیجئے گا۔ اسی طرح تمام مسائل میں تو اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ ہماری شریعت میں اللہ رب العالمین بندوں سے ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا ہے جو ان کی استطاعت سے باہر ہے، بلکہ ساری چیزیں استطاعت کے اندر ہیں۔ اسی طرح سے دنیاوی مسائل میں بندوں کے اوپر جو پریشانیاں، جو تکلیفیں، مصیبتیں آتی ہیں، وہ پریشانیاں اور تکلیفیں جو اللہ رب العالمین دیتا ہے تو ان کو برداشت کرنے، تحمل کرنے کی طاقت بھی اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ آپ سوچئے کسی کے والدین کی وفات ہو جاتی ہے، کسی کے بیٹے کی وفات ہو جاتی ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے، لیکن اللہ رب العالمین وہ طاقت آپ کے اندر دیتا ہے کہ آپ صبر کر سکیں۔ اگر آپ صبر نہ کریں، آپ سوچئے کہ انسان صبر نہ کر پائے تو اپنے کسی عزیز کی موت پر اتنی پریشانی ہوگی، پاگل ہو جائے گا وہ۔ لیکن اللہ رب العالمین وہ جب پریشانی دیتا ہے تو اس کے اندر وہ طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے کہ دھیرے دھیرے اس کو صبر آ جاتا ہے۔ تو دنیاوی پریشانیوں کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر وہ طاقت دے رکھی ہے کہ ان پریشانیوں کو جھیل سکے۔ لہذا ہمیں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کسی ایسی تکلیف یا پریشانی میں نہ ڈال جس کی میں استطاعت نہ رکھ سکوں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہماری شریعت میں تمام چیزیں انسانوں کی استطاعت کے اندر ہیں، باہر کی کوئی چیز نہیں ہے، ایسی کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہے جو ہم کر نہ سکیں آسانی سے۔ شیخ میرا سوال اصل یہی ہے کہ مطلب اللہ نے ہمیں مطلب اس طرح سے ہمیں مطلب ہر طرح سے ہمیں اس طرح سے دیا ہے کہ ہمیں کوئی آزمائش میں نہیں ڈالا ہے، تو پھر ہم یہ دعا کیوں کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں کسی ایسی آزمائش میں نہ ڈالنا جو ہم مطلب جو ہماری استطاعت میں نہ ہو، مطلب تو ہم ایسی دعا کیوں کرتے ہیں؟ ہاں نہیں، دعا کر دیکھیے، مصیبتیں دنیا میں طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں، تو اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مصیبت آئے وہ ایسی نہ ہو کہ میں اس پہ صبر نہ کر سکوں۔ ظاہر ہے دیکھیے مصیبت آنے پر انسان صبر کرتا ہے تو اسے اجر ملتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بیمار کر دے، اللہ تعالیٰ تم میرے اوپر مصیبت ڈال دے تاکہ مجھے اجر ملے، یہ چیز مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ آپ دعا کریں کہ کوئی مصیبت آئے ہی نہ، اور اگر آئے تو میرے اندر وہ طاقت دے کہ میں اس کو برداشت کر سکوں، ایسی مصیبت نہ ہو جسے میں برداشت نہ کر سکوں، یہ اس کا مطلب ہے۔ جی سر۔ جی شیخ واضح ہے، ایک اور سوال ہے، پوچھ لوں کیا؟ جی پوچھ لیجیے۔ شیخ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے آج کل میں سن رہی ہوں جدید مناہج کی حقیقت، تو اس میں ایک سوال پوچھا گیا کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے جس میں سے 72 جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے جو میرے اور میرے صحابہ کے دین پر چلے گا۔ تو اس میں تو مطلب جو مطلب ہم جیسے اہل حدیث ہیں وہ تو تمام کاموں میں اس پر مطلب کھرے اترتے ہیں، تو لیکن اس میں تو جیسے ہم لوگ بھی اگر گنہگار کوئی بھی ہے تو وہ بھی مطلب جہنم میں جائے گا، اور یہ جو 72 فرقے ہیں یہ بھی مطلب میں نے سنا ہے کہ یہ بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیونکہ جہنم میں تو پھر تو سارے ہی جائیں گے، اہل حدیث جو ہے جو دین پر جو صحیح طریقے سے عمل کرے لیکن وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جائیں گے، اور جو باقی جو 72 فرقے ہیں وہ اپنے بدعت اور خرافات کی وجہ سے جائیں گے، تو جائیں گے تو سبھی تو پھر جنت میں پھر کیسے، مطلب اس کا کیا مطلب ہوا؟ بالکل دیکھیے، اگر کوئی آدمی مسلمان ہے لیکن وہ
بعض गुमराहियों के अंदर पड़ा हुआ है, गुनाहों के अंदर पड़ा हुआ है, बिदात और खुराफात के अंदर पड़ा हुआ है, तो उस मुसलमान पर ये हुक्म नहीं लगाया जाएगा कि ये हमेशा हमेश जहन्नम में रहेगा। गुनाह का मसला ये है कि गुनहगार तहतल मशीआ है, यानी वो उसने जो गुनाह किया है उस गुनाह की बुनियाद पर वो इस बात का मुस्तहिक ठहरा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अजाब दे, इसका वो मुस्तहिक है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूरुर रहीम है, अल्लाह का इरादा, उसकी मशीयत, अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो उसे सजा दिए बगैर भी माफ कर सकता है, अल्लाह ताला चाहे तो उसे उसके गुनाहों की सजा देने के बाद माफ करे। तो इसका ये मतलब है कि जो भी मुसलमान है, जो काफिर नहीं है, जो शिर्क पर जिसकी मौत नहीं हुई है, वो तहतल मशीआ है। ये अहले सुन्नह वल जमाअह का मसलक है। मतलब गुनहगार अजाब का मुस्तहिक ठहर चुका है, अब अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो उसे माफ कर दे, जैसा कि अल्लाह ताला का वादा है कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस गुनाह की वजह से वो सजा का मुस्तहिक नहीं है, सजा का मुस्तहिक है, लेकिन तहतल मशिया, अल्लाह ताला की मशियत अगर होगी, अल्लाह ताला चाहेगा तो उसे माफ कर सकता है। जी ठीक है, शुक्र, जज़ाकल्लाह खैर। जी सिस्टर, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जी शेख, वाज़ेह, शुक्रान, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। जमील, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। शेख, हमारा सवाल ये था कि शेख एक हदीस है सही मुस्लिम की, जिसमें जो जन्नत की 4 नदियों के बारे में बताया गया है कि ये मतलब आसमान से जन्नत की तरफ आते हैं। तो शेख ये जो आते हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं? आज तो मतलब हम रॉकेट में साइंस के थ्रू आसमान में भी पहुंच गए। तो आप ये बताइए कि साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, अभी वो कहाँ तक पहुँच पाई है? ऊपर आसमान में, फजा में कहाँ तक पहुँच पाई है? आप बताइए। शेख बस चांद तक। क्या साइंस के पास ऐसा कोई कैमरा है कि वो जन्नत और जहन्नम को देख ले? इस यूनिवर्स, ये जो दुनिया है, कायनात है, जब उसके बारे में साइंस ने जो चीजें पेश की हैं, हालांकि हमारा मानना ये है कि जो साइंस ने पेश किया है वो बहुत थोड़ा है, इल्म महदूद है, लेकिन जितना पेश किया है उसको सुन करके भी हमारी अक्ल हैरान रह जाती है। हमारी ये जो दुनिया है, कुर्रे अर्ज है, अगर साइंस की तहकीक के मुताबिक इसको देखें तो जिस तरह से किसी रेगिस्तान में एक जर्रा होता है, उसके जैसी हैसियत है हमारी दुनिया की। जैसे रेगिस्तान में रेत का एक जर्रा, कितनी हैसियत है इस दुनिया की। आप बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि जो इल्म है साइंस का एकदम महदूद है। तो फिर ये सवाल कैसे बन सकता है कि उसने उन नदियों को क्यों नहीं देखा अपने कैमरों से? जन्नत को भी तो नहीं देखा है, जहन्नम को भी तो नहीं देखा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसका वजूद नहीं है। दूसरी बात आप ये बताइए, और ये चीज हम सभी जानते हैं, हमारी जो देखने की कुव्वत है, ताकत है हमारी आंखों में, इस दुनियावी आंख में, वो महदूद है। हम अपने आसपास की तमाम चीजों को नहीं देख सकते। अगर हम कैमरे की निगाह से देखते हैं तो हम अपने आसपास ऐसी चीजों को देखते हैं जो हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं। कई सारे जानवर ऐसे हैं जो अपने आसपास वो चीजें देखते हैं जो हम नहीं देख पाते। इसका मतलब हमारी देखने की जो सलाहियत है वो महदूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जब आप देखो कि गधा चिंघाड़ रहा है, बोल रहा है, तो समझ जाओ उसने शैतान को देखा है। जब मुर्ग बांक दे तो समझ जाओ उसने फरिश्ते को देखा है। अब अगर आप इस दुनियावी अक्ल से इसको समझना चाहें तो शायद आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन साइंस की तहकीक अभी ये बता रही है कि कई ऐसे सारे जानवर हैं, जैसे जिसमें बकरी है, मुर्ग है, गधा है, रात में उड़ने वाला जो परिंदा होता है चमगादड़, इनकी निगाह इंसानों से तेज होती है। हम जितनी डिग्री में देखते हैं उससे ज्यादा डिग्री में बहुत सारे जानवर देखते हैं। इसका मतलब हमारी देखने की सलाहियत महदूद है, बहुत महदूद है। लिहाजा वो चीजें जो हमको दिखती नहीं है, हम जिनको नहीं देख पाते हैं,
اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کا وجود نہیں ہے. اور یہ بات سائنس بھی مانتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم نہیں دیکھ رہے وہ نہیں ہے. بھائی ہمارے پاس دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے اس کو، اس لیے ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں. جی جی شیخ سمجھ میں آ گیا. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ. اگلے گیسٹ ہے فیضان شیخ. آپ اپنا سوال کریں فیضان بھائی، جلدی سے انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. اس کے بعد تیار رہیں گے جو ہے مینار اس کے بعد تیار رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یوٹیوب سے ملنے والی کمائی کے تعلق سے ہے. جیسے ہی ہم ایڈ قبول کرتے ہیں تو اس سے ہم کو یوٹیوب کے ذریعے کچھ انکم ملتی ہے، تو اس کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ جبکہ میرا جو چینل ہے وہ میں جاب سے ریلیٹڈ، ٹیکنیکل جاب سے ریلیٹڈ شروع کرنے کا ارادہ ہے، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ میں پہلے سے اس بارے میں سبھی جان لوں، اس لیے میں رابطہ کروں. دیکھیے بھائی، بنیادی طور سے دو باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے. دو باتیں. پہلی بات تو یوٹیوب پر جو کنٹینٹ آپ لوڈ کر رہے ہیں، جو کنٹینٹ ہے آپ کا وہ حلال ہونا چاہیے، مباح ہونا چاہیے، جائز ہونا چاہیے. کوئی غیر شرعی کنٹینٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کا. دوسری بات، اس یوٹیوب پر جو آپ کی کمائی ہوتی ہے وہ ایڈز کے ذریعے سے ہوتی ہے. اس پر ایڈ شو ہوتا ہے کمپنی کی جانب سے، اور اسی کے بدلے میں کمپنی آپ کو ان یوٹیوب جو کمپنی ہے ان ایڈ والی کمپنیوں سے پیسے لیتی ہے. اسی میں سے تھوڑا سا حصہ وہ آپ کو بھی دیتی ہے، کیونکہ آپ کے چینل پر وہ شو ہو رہا ہے. تو وہ جو ایڈ ہے آپ کے چینل پر جو شو ہو رہا ہے آپ کے کنٹینٹ کے درمیان، وہ کنٹینٹ بھی حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے. موجودہ زمانے میں عام طور سے جو پرچار آتے ہیں، جو ایڈ آتے ہیں یوٹیوب پر یا دوسرے بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، عام طور سے اس میں غیر شرعی چیزیں ہوتی ہیں. یہاں تک کہ کوئی حلال چیز کا بھی پرچار آ رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بے حجاب عورت کر رہی ہے، نیم برہنہ عورت اس کا پرچار کر رہی ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جو ایڈ آ رہا ہے جس کی کمائی مجھے مل رہی ہے وہ حرام نہیں ہونا چاہیے. وہ ایڈ اگر وہ ایڈ حرام ہے تو اس کے ذریعے سے ملنے والی کمائی بھی حرام ہے. اب آپ ایسا کیجئے کہ اس کمائی کو آپ لے لیجئے. وہ کمپنی اگر یوٹیوب کی آپ کو دے رہی ہے آپ اس کو لے لیجئے. لینے کے بعد آپ اس کو کہیں رفاہی کام پر خرچ کر دیجئے، کسی غریب محتاج کو دے دیجئے، اپنے اوپر اس کو خرچ مت کیجئے. اور اگر کوئی ایسا آپشن ہے آپ کے پاس کہ ایڈ آپ بند کر سکتے ہیں مطلق طور سے تو ایڈ بند کر دیجئے آپ. جی جی فیضان بھائی، جزاک. بارک جی اللہ فیکم. اچھا، اور ایک میرا سوال ہے، جی یہ جو اپنے بھکاری وغیرہ رہتے ہیں جیسے کہ مسجد کے باہر ہو یا پھر کہیں پہ ٹریول کر رہے ہیں تو بس میں، ٹرینوں میں جو آتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ہم ان کو اماؤنٹ اپنی صدقہ خیرات دے سکتے ہیں یا ان سے نہیں دینا چاہیے؟ کیونکہ ہم تو ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، کیا وہ پیشہ ورانہ کر رہے ہیں یا پھر کیسا ہے، تو اس بارے میں کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک سے زائد حدیثیں ہیں، کہ اگر کوئی آدمی صاحب استطاعت ہے، ضرورت مند اور حاجت مند نہیں ہے تو دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا اس کے لیے جائز نہیں ہے. اگر کوئی آدمی بلا ضرورت بلا حاجت دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے اللہ رب العالمین نے سزا سنائی ہے. قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کے چہرے پر ایسی علامت ہوگی جس سے وہ پہچانا جائے گا کہ دنیا میں بھیک مانگا کرتا تھا، اس کو ضرورت نہیں تھی پھر بھی وہ بھیک مانگتا تھا. تو اصل یہ ہے کہ جو ضرورت مند ہے اسی کے لیے دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا جائز ہے، باقی جائز نہیں ہے. اب دینے والے کا مسئلہ، یہ تو مانگنے والے کا مسئلہ ہو گیا، اس کو سمجھنا چاہیے اس پوائنٹ کو. دینے والے کا جہاں تک مسئلہ ہے، دینے والے کے لیے پتہ کر پانا یہ بہت بڑا مشکل کام ہے. آپ کہیں پر راستہ چل رہے ہیں، کوئی ہاتھ پھیلا دیا تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہے پتہ کر پانا کہ کیا سامنے والا ضرورت مند ہے کہ نہیں. اگر آپ کو لگتا ہے اس کی حالت دیکھ کر کے کہ حقیقت میں پیشہ ور بھکاری ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، تو مت دیجیے اس کو. ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے. اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ حرام کام کر رہا ہے، ظاہر ہے اگر اس کے لیے بھیک مانگنا جائز نہیں ہے پھر بھی مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ حرام کر رہا ہے. اب اگر وہ حرام کر رہا ہے تو ہم اس کو نہیں دیں گے. لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے،
یا آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے تو حسن ظن کی بنیاد پر آپ اس کو دے سکتے ہیں. بہرحال وہاں پہ آپ اجتہاد کریں, آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ کیا یہ ضرورت مند ہے کہ نہیں. اگر ضرورت مند ہے تب تو بالکل دینا چاہیے, یہ بہت بڑا کار ثواب ہے. اور اگر آپ کو یقین ہو کہ یہ ضرورت مند نہیں ہے تو اس کو مت دیجیے. اور اگر آپ متردد ہیں تو آپ کو اختیار ہے, آپ چاہیں تو دے چاہیں تو نہ دے. اگر وہ غلط کر رہا ہے تو اس کا جو ہے عقاب اس کے اوپر ہوگا. جی جی بارک اللہ, بہت بہت شکریہ, اللہ حافظ. میرے جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بہت شکریہ فیضان. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہیں مینا, آپ اپنا سوال کریں, جلدی سے انمیوٹ کریں. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کروں گا, جعفر اسماعیل انصاری. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا پرشن داڑھی سے متعلق ہے کہ میں نے بی ایس سی نرسنگ کیا ہے, ٹھیک ہے, تو میں نے جیسے تیسے داڑھی رکھا ہے اس کورس میں, 4 سال کا کورس ہوتا ہے. تو ابھی میں گورنمنٹ ایگزام میں نے پاس کیا ہے بی ایس سی نرسنگ کا, جو نرسنگ کا پروفیشن ہے. تو ابھی جاب میں داڑھی رکھنا مشکل ہوگا, تو میں وہی پرشن میرا ہے کہ کیا کر سکتا ہوں, اس میں داڑھی کاٹنا پڑے گا جاب میں. ایسا جاب مت کیجیے. سنیے, دنیا میں حلال کمانے کے طریقے ہزاروں ہیں, لاکھوں ہیں. ایسا جاب مت کیجیے جس میں آپ کو شریعت کے حکم پر عمل کرنے سے منع کیا جاتا ہو. کوشش مسلمانوں کو یہی کرنی چاہیے, ہم ایسا جاب کیوں کریں جہاں پر ہمیں اپنی شناخت بھی ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے. داڑھی رکھنا یہ واجب ہے, ہمیں واجب کام کرنے سے بھی روکا جا رہا ہے, ہم ایسی جگہ پر جاب کیوں کریں. اور اگر سارے مسلمان, آپ نے دیکھا ہوگا سکھ بھائیوں کو, آپ بہت کم دیکھیں گے کہ کوئی سکھ پگڑی نہ باندھے, ان کی مذہبی علامت ہے. ان کو تو پگڑی باندھنے سے نہیں روکا جاتا ہے کیونکہ ان کے اندر اپنے دین پر عمل کرنے کا جذبہ ہے. ہم مسلمانوں کے اندر نہیں ہے وہ چیز. تو اگر سارے مسلمان کے نہیں, داڑھی ہم رکھیں گے, داڑھی ہمارے دین کا حصہ ہے. آپ کو رکھنا ہے جاب پر تو رکھو, نہیں تو کوئی بات نہیں ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ وہ حلال راستے تلاش کرے. حلال راستے بہت زیادہ ہیں, جہاں پر آپ کو اپنے دین پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے ایسی جگہ پر جاب مت کریں. اب مجبوری کی صورتحال الگ ہے, لیکن یہ جو نوکریاں ہوتی ہیں مجبوری نہیں ہے. آپ کے پاس دسیوں راستے ہوتے ہیں, یہ مجبوری نہیں ہے کہ کوئی تنخواہ ہو. آپ کم چھوٹا جاب کر کے, کم کما کر کے بھی گزارا کر سکتے ہیں. لہذا اگر نوکری کے لیے حرام کام کرنا پڑے تو ایسی نوکری کرنا یہ جائز نہیں ہے, الا کہ کوئی آدمی مضطر ہو, مجبور ہو. ٹھیک ہے شیخ. تو پھر میڈیکل پروفیشن, نرسنگ پروفیشن اور جس پروفیشن میں داڑھی رکھنا مطلب الاؤڈ نہیں ہے, تو اس پروفیشن میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا انڈیا بھائی. میں ایسے ڈاکٹروں کو جانتا ہوں جن کی لمبی لمبی داڑھیاں ہیں, جو آپریشن کرتے ہیں, آپریشن تھیٹر میں کام کرتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے میرے علم کی حد تک. کہاں ایسا ہے کہ میڈیکل پروفیشن میں داڑھی نہیں رکھ سکتے. ہندوستان میں بڑے بڑے اطباء کو میں نے دیکھا ہے داڑھی, لمبی لمبی داڑھی رکھے ہوئے. یہ ہماری کمی ہے بھائی, یہ ہماری کمی ہے. ہم کو بہانا چاہیے. ہم کو کمپرومائز کرنا آتا ہے. ہم کو اپنے دین کے مسئلے میں ہم ہر جگہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. آپ اپنے اندر قابلیت اور صلاحیت پیدا کیجیے. میں پرسنلی ایسے ڈاکٹروں کو جانتا ہوں شیخ, جن کی لمبی 1 فٹ سے لمبی داڑھی اور بڑے بڑے سرجن ہیں. میں پرسنلی ایسے ڈاکٹر جانتا ہوں جو بڑے شہر کے معروف سرجن ہیں, بڑے بڑے ہاسپٹلس میں بلایا جاتا ہے ان کو, اور ان کی لمبی داڑھی ہے. تو ان کی داڑھی تو رکاوٹ نہیں ہے, اس لیے کہ ان کو کمپرومائز نہیں کرنا ہے. اگر ہم راستے تلاش کریں گے کہ نہیں ہم کو شرم آ رہی ہے, ہم کو اپنی پہچان سے ہم شرمندہ ہیں, تو پھر آپ کا مسئلہ دوسرا ہے. ورنہ داڑھی رکھنا منع نہیں ہے. اگر آپ داڑھی رکھے ہیں, آپریشن کرنے جا رہے ہیں, تو اس کے طریقے ہوتے ہیں کہ آدمی کس طرح سے ماسک وغیرہ پہنتا ہے, جو اس کا رول ہوتا ہے آپریشن کا. تو داڑھی رکھنا منع نہیں ہے میڈیکل پروفیشن میں. بہت سی جگہ میں تھوڑا دقت ہوتے ہیں. وہ اپنی طرف سے, اگر کوئی ہاسپٹل والا ہے, پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, وہ اپنی طرف سے سختی کر رہا ہے تو اس کا اپنا مسئلہ ہے, ورنہ قانون میں تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک, جزاک اللہ, بارک اللہ, بہت شکریہ. السلام. جعفر اسماعیل انصاری. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب, میرا ایک سوال ہے
کہ جیسے کہ وہ حدیثوں میں آیا ہے کہ مطلب زیادہ استغفار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بہت سی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جی تو یہ جو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے جن کے مطلب وہ اللہ کے حقوق میں آتے ہیں. تو اگر جو بندہ حقوق العباد میں مطلب وہ کر رہا ہے، مطلب کسی کے ساتھ میں کچھ بھی جو بھی ہے حقوق العباد ہے، عباد کے اندر ہے، اور وہ استغفار کثرت سے پڑھتا ہے، تو حقوق العباد میں جو کسی کے ساتھ میں کسی نے کچھ کیا ہے تو وہ اس کا کیا مطلب رہے گا؟ دیکھیے، بندہ جو گناہ کرتا ہے، گناہ کی دو نوعیتیں ہوتی ہیں. ایک گناہ وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، یعنی جس کا تعلق ڈائریکٹ بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے، جیسے نماز چھوڑ دینا، روزہ چھوڑ دینا، یا کوئی بہت سارے گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے. دوسرے گناہ وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے. آپ نے کسی بندے کا مال ہڑپ لیا، کسی کو گالی دیا، کسی کو چوٹ پہنچایا، کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کیا، اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے. اور دونوں گناہوں سے معافی مانگنے کا اور توبہ کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے. دونوں کے درمیان کچھ چیزیں تو کامن ہیں اور کچھ چیزیں الگ ہیں. جو دونوں میں کامن ہے دونوں سے توبہ کرنے اور معافی مانگنے کے لیے، وہ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر توبہ کرتے وقت، استغفار کرتے وقت اخلاص ہونا چاہیے. کسی دنیاوی لالچ میں نہیں، بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے آپ کو توبہ اور استغفار کرنا ہے. یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ آپ نے کیا ہے، جو غلطی آپ نے کیا ہے، اس گناہ اور غلطی پر آپ کو پشیمانی اور ندامت اور شرمندگی ہونی چاہیے. تیسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ ابھی تک آپ کر رہے تھے، جو غلطی کر رہے تھے، اس غلطی کو فوراً آپ چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہے کہ توبہ بھی کرتے رہو، غلطی بھی کرتے رہو. اس غلطی کو آپ چھوڑ دو کرنا. چوتھی شرط یہ ہے کہ فیوچر میں اس غلطی کو نہ دہرانے کا مکمل عزم ہو آپ کے دل میں کہ اللہ رب العالمین مجھے معاف کر دے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی، فیوچر میں انشاءاللہ یہ غلطی میں نہیں کروں گا، مکمل میرا عزم اور ارادہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ انسان ہے، دوبارہ ہو سکتی ہے، لیکن جس وقت وہ توبہ اور استغفار کر رہا ہے اس وقت اس کے دل میں مکمل عزم ہونا چاہیے کہ مستقبل میں غلطی نہیں ہوگی. یہ چار شرطیں ہو گئیں جو کہ کامن ہے حقوق اللہ میں اور حقوق العباد میں، دونوں میں کامن ہے. اب حقوق العباد کے لیے الگ سے شرط ہے. اگر کوئی ایسی غلطی ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو اس کے لیے وہ حق یا تو مالی حق ہوگا یا تو بدنی حق ہوگا. مالی حق ہوگا جیسے کسی کا آپ نے مال کھا لیا ہے، ناحق کسی کا مال آپ نے کھا لیا. اب وہ جو سامنے والا ہے، جو مظلوم شخص ہے، آپ اس کے پاس جائیے، اس سے معاف کروائیے. یا تو وہ معاف کر دے یا تو آپ اس کا واپس کیجیے. دو صورتیں ہیں، یا تو وہ معاف کر دے خود سے، یا تو آپ اس کو واپس کیجیے، تبھی وہ غلطی آپ کی معاف ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں. یہ جو ہے مالی حقوق ہوئے. اور اگر کوئی بدنی حق ہے، جیسے آپ نے کسی کو گالی دیا ہے، کسی کی غیبت کر دیا ہے، کسی کو اپنی زبان سے کوئی تکلیف پہنچایا ہے، کسی کو مار دیا ہے، سامنے والے کے پاس جائیے، اس سے معافی مانگیے. اگر وہ بدلہ لینا چاہتا ہے تو چاہے تو بدلہ لے سکتا ہے. آپ نے اس کو ایک تھپڑ مارا ہے، چاہے تو آپ کو مار سکتا ہے. لیکن یہ جو معافی مانگنے والا مسئلہ ہے بندوں سے، کئی دفعہ یہ ہو سکتا ہے آپ نے کسی کو گالی دیا ہے، غیبت کیا ہے، اب جا کر کے اس کو پتہ نہیں ہے، سامنے والے کو پتہ نہیں ہے. اب جا کر کے اگر اسے بتائیں گے کہ بھائی میں نے آپ کو گالی دیا ہے، آپ کی غیبت کی ہے، مجھے معاف کر دیجئے، ہو سکتا ہے ایسا بتانے سے اس کو اس گالی سے زیادہ تکلیف ہو جو پہلے آپ نے دیا ہے. آپ نے اس کو اکیلے میں گالی دیا تھا یا اس کے پیچھے گالی دیا تھا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی. اب جب آپ بتائیں گے اسے تکلیف ہوگی، یا بتانے کی وجہ سے کوئی بڑا فتنہ اور فساد ہو سکتا ہے. وہ سامنے والا آدمی ایسا ہے کہ کوئی بڑا فتنہ فساد ہو جائے گا بتانے کی وجہ سے. اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ انسان جس کو آپ گالیاں دیے ہیں، غیبت کیے ہیں، کوئی تکلیف پہنچائے ہیں،
آپ اس انسان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے, اس کے لیے آپ بار بار دعا کیجیے. وہ مجلسیں جہاں پر آپ نے اس کی غیبتیں کی ہیں, ان مجلسوں میں آپ اس کی تعریف کیجیے. یہ اس کا جو ہے کفارہ ہے. تو بہرحال اگر حقوق العباد سے متعلق کوئی گناہ ہے تو جس بندے کا حق ہے اس بندے سے اس کے لیے تحلل طلب کرنا, معافی طلب کرنا یا اس کا حق واپس کر دینا یہ واجب ہے. تبھی وہ توبہ اور استغفار شریعت کی نگاہ میں معتبر ہوگا. جی صحیح فرمایا, جزاکم اللہ خیر صاحب. شیخ صاحب ایک سوال اور تھا ہمارا. جی ہاں ایک سوال اور کر سکتا ہوں شیخ صاحب؟ جی جی پوچھیے. ہاں ایسا ہے کہ ابھی کسی کی شادی ہوئی ہے, لیکن جو شادی جن کی ہوئی ہے تو شوہر پہلے سے شادی شدہ تھا, عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو دوسری شادی کرتے ہیں. دوسری شادی کرنے پہ جو بیوی ہے ان کی, وہ مطلب پہلی شادی ہے ان کی, ٹھیک ہے. اچھا جو شوہر ہے ان کی اولاد ہے. اچھا دوسری جو شادی کی جس عورت سے ان کی اولاد نہیں ہے, تو کبھی کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ میری اولاد نہیں ہے, مجھے میرے انتقال کے بعد میں کون میرے لیے یہ کرے گا. تو ہم اس کو یہی سمجھاتے ہیں کہ آپ کے جو نیک اعمال ہے انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کو مطلب صحیح وہ ہو جائے گا, آپ اتنا فکر نہ کریں. تو ان کے لیے کچھ صحیح باتیں یا ان کو سمجھانے کے لیے اللہ رسول کی کوئی باتیں آپ کی نزدیک ہے تو پلیز ذرا آپ بتائیے گا. دیکھیے قرآن کریم میں ایک آیت ہے, اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے, اور اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی تقدیر ہے, اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے. اس پر راضی ہونا بندے کے لیے واجب اور ضروری ہے. جس طرح سے دنیا میں اور بہت ساری نعمتیں اللہ رب العالمین دیتا ہے, رزق دیتا ہے, اسی طرح سے اولاد کی نعمت بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے. اللہ رب العالمین جس کو چاہے دے, جس کو چاہے اس سے محروم کر دے. اگر اللہ رب العالمین کسی کو اس نعمت سے محروم رکھتا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ صبر کرے. صبر کرنا اس کے اوپر واجب ہے. اس پر جزا فضا کرنا, تقدیر پر اعتراض کرنا, ہر وقت غمگین رہنا, اپنے دماغ میں ایک طرح سے اللہ رب العالمین یا اس کی قضاء اور قدر اور اس کے تقسیم کے خلاف جذبہ رکھنا, یہ غلط بات ہے. اس پر اگر وہ صبر کرتا ہے تو اس پر انشاءاللہ اسے اجر ملے گا. اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو جو نعمتیں دیا ہے, ہر وقت اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں, یہ میں بول رہا ہوں آواز کے ساتھ, سانس لے رہا ہوں, آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, ہمارے اعضاء سلامت ہیں, ایک ایک عضو میں نعمت ہے. یہ ہم آنکھ جس سے ہم دیکھ پا رہے ہیں, ایک حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ایک آنکھ, دونوں آنکھ نہیں, ایک آنکھ کی جو نعمت ہم کو دیا ہے, ایک لمبی حدیث ہے, لمبا واقعہ ہے, خلاصہ یہ ہے کہ اس ایک آنکھ کی نعمت 500 سال بندہ اگر کوئی اللہ رب العالمین کی عبادت کرے تو اس ایک آنکھ کی جو نعمت ہے, اس نعمت کا وہ بدلہ نہیں چکا سکتا. ایک آنکھ کی نعمت, ہماری ایک ایک سانس کتنی نعمت ہے. تو ہمیں اگر کوئی ایک چیز نہیں ملتی ہے تو ہم اس پر شکایت کرتے ہیں, ہمیں فلاں چیز نہیں ملی. ہمیں جو لاکھوں کروڑوں چیزیں ملی ہوئی ہیں ان پر ہماری نگاہ نہیں جاتی ہے. تو ہمیں ٹھنڈے دماغ سے غور کرنا چاہیے. اللہ نے اگر ہمیں نہیں دیا ہے تو اللہ کی اس میں کوئی حکمت ہے, ہم اس پر صبر کریں گے, اس پر ہمیں اجر ملے گا. بالکل جزا فضا نہیں کرنا چاہیے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا, میرے لیے کون دعائیں کرے گا, بھائی آپ نے جو نیک اعمال کیے ہیں وہ نیک اعمال آپ کے ساتھ جائیں گے. اس دنیا میں آپ کچھ اور بھی ایسا کر کے جائیے کہ اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے. ایسا نہیں ہے کہ ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ صرف اولاد ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی اولادیں ہیں, کئی بچے ہیں, بچوں کی اچھی تربیت انہوں نے نہیں کیا, بچے غلط راستوں پر چلے گئے, کوئی فائدہ نہیں ان بچوں کا. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بچے ہوتے نیک ہوتے, صالح ہوتے یا اچھے ہوتے, نہیں پتا ہے آپ کو.
تو ضروری نہیں ہے کہ بچے آپ کو ملے تو وہ آپ کے لیے باعث رحمت ہی بنے، کئی دفعہ وہ آپ کے لیے باعث رحمت بن جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کی جو تقسیم ہے اس تقسیم پر ہمیں راضی رہنا چاہیے. جزاک اللہ خیر جعفر بھائی، بہت بہت شکریہ. امید کرتے ہیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا بھائی. الحمدللہ پورے تفصیل سے مل گیا. جزاکم اللہ خیر. اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں سسٹر شائستہ پروین کو ایڈ کروں، آپ اپنا سوال کریں سسٹر شائستہ. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے سسٹر. جی معذرت، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے سسٹر. آپ کی آواز بہت زیادہ نہیں آ رہی ہے سسٹر. ٹھیک ہے، آپ ذرا اپنا نیٹ ورک چیک کر لیں یا ریموو ہو کے ایک بار دوبارہ جوائن کریں. اس کے بعد میں XYZ آپ کو ایڈ کراؤں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جی جی شیخ، منگنی کی رسم کرنا یہ کیسا ہے؟ منگنی کرنا تو صحیح ہے، لیکن جو اس میں رسمیں اور کی جاتی ہیں جس سے ہار پہنانا دولہا دلہن کو اور بھی کئی رسمیں ہوتی ہیں، تو وہ کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیے بہن، آپ نے خود ہی کہا کہ اصلاً مگنی کرنے میں کوئی دقت نہیں. مگنی کی جو رسم ہے اصلاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. قباحت کب ہے؟ وہ رسم الگ الگ طریقوں سے الگ الگ علاقوں میں ہوتی ہے. اگر اس طریقے میں کوئی غیر شرعی چیز ہے تو وہ حرام ہے. اگر آپ یہ بتائیں گی کہ اس میں کیا کیا جاتا ہے تو ہم آپ کو واضح طور سے بتا سکیں گے کہ کیا وہ جائز ہے کہ نہیں. جیسے آپ نے شاید کہا وہ صرف ہار پہننے کا حکم معلوم کرنا چاہ رہے ہیں شیخ. جیسے لڑکا جو ہے شادی سے پہلے مگنی میں جا کر کے لڑکی کو ہار پہناتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ لڑکی ابھی اس کے لیے اجنبی ہے، ابھی اس کی ہونے والی بیوی ہے نہیں. تو اب اگر اس کو جا کے ہار پہناتا ہے یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے. مگنی میں لڑکے کے گھر والے لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں، لڑکے کا باپ دیکھتا ہے، اس کا بھائی دیکھتا ہے، اور اس کے گھر کے اور کئی سارے مرد دیکھتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے مگنی کے رسم میں، یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ وہ لڑکی اجنبی ہے ان تمام لوگوں کے لیے. تو یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس مگنی میں ہوتا کیا ہے. اگر مگنی صرف اتنی ہے کہ بات چیت ہو گئی، شادی طے ہو گئی، معاملہ پکا ہو گیا، کوئی دقت نہیں ہے، یا ایک دوسرے کے گھر آئے گئے، کھانا پینا ہوا، کوئی حرج نہیں ہے. اس میں حرج اس وقت ہے جب کسی غیر شرعی کام کا ارتکاب کیا جائے اس مگنی کے اندر. جی جزاک اللہ. جی ایک اور سوال تھا. جی نکاح چونکہ ایک کانٹریکٹ ہے تو اس میں ہم کچھ شرطیں اور ایڈ کر سکتے ہیں جو اسلامی شرائط ہے اس کے علاوہ. تو کیا لڑکا یہ شرط اس میں رکھ سکتا ہے اس کی ہونے والی دلہن سے کہ وہ اس کے ماں باپ کی خدمت کرے گی شادی کے بعد؟ دیکھیے اس کا جواب میں نے کچھ اسٹریم پہلے بھی دیا تھا. اگر لڑکا اس لڑکی کے اوپر یہ شرط رکھتا ہے کہ آپ شادی کے بعد میرے ماں باپ کی خدمت کریں گی، اور وہ لڑکی اس شرط پر راضی ہو جاتی ہے بغیر کسی دباؤ کے، اس شرط پر وہ لڑکی راضی ہو جاتی ہے اور اس شرط کے ساتھ شادی ہوتی ہے، تو اس لڑکی کو یہ شرط پورا کرنا ہوگا. اگر وہ راضی ہو جاتی ہے تو اس کو راضی کیا نہیں جائے گا زبردستی. اگر وہ راضی ہو جاتی ہے تو رکھ سکتا ہے وہ شرط. جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ سسٹر. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے عارف، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میں نے ایک عالم سے سنا، عالم بیان کر رہے تھے کہ جادو بھی ایک وجہ بنتی ہے روزی میں بندش کے لیے. تو میرا سوال یہ ہے، مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے، کیا کوئی جادو کے ذریعے یہ کر سکتا ہے کہ اس کی نوکری ہی نہ لگے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ بالکل، لیکن
اس کے ساتھ میں ایک چیز ایڈ کرنا بہت ضروری ہے جو اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں. جادو کسی انسان کو تکلیف پہنچانے کا سبب بن سکتا ہے، لیکن جادو کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی قوت اور کوئی طاقت نہیں ہے. اس سبب کے اندر تاثیر ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ کے حکم کے بغیر جادو بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. جو جادوگر ہیں اپنے جادو سے کسی کو اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کی مرضی نہ ہو. تو جادو سے کسی انسان کو مختلف طرح کی تکلیفیں پہنچائی جا سکتی ہیں، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اس کے حکم کے بغیر نہیں. تو اگر ایک اسٹوڈنٹ کو معلوم نہیں ہے، سالوں سال پڑھائی کر رہا ہے لیکن نوکری نہیں لگ رہی ہے، تو وہ اگر اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جادو، تو اگر اس سے کیسے بچے وہ اسٹوڈنٹ؟ بالکل جیسے جادو جو ہے ایک بیماری ہے، اگر تو اس بیماری کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، ہماری شریعت نے بتایا ہے. وہ رقیہ کرے، اس جادو کو دور کرنے کے لیے رقیہ شرعیہ کرے، وہ خود کرے یا دوسروں سے بھی کروا سکتا ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ اب جادو ہو گئے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ہو سکتا ہے اگر سخت جادو ہے تو تھوڑا اس میں ٹائم لگ جائے، یا ہو سکتا ہے الگ الگ علاج کرنے والوں کے اعتبار سے تاثیر میں تاخیر ہو، لیکن اس کا علاج موجود ہے. اگر کسی کو ایسا شک ہے تو رقیہ شرعیہ کرے. جی جزاک اللہ شیخ. بارک اللہ، بہت بہت شکریہ. شیخ وہ پچھلا سوال جو تھا سسٹر کا منگنی سے متعلق، تو اس میں انہوں نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ ہار پہننا یا پہنانا، جیسے لڑکا ہار پہنتا ہے یا لڑکی کو ہار پہنایا جاتا ہے ہلدی وغیرہ کے وقت، تو اس کا کیا حکم ہے بال میں، ہاتھ میں؟ جزاک اللہ خیر. دیکھیے شیخ، جیسے جب منگنی ہوتی ہے تو دونوں طرف سے ہدیہ اور تحفے کا تبادلہ ہوتا ہے. جی، لڑکے والے یا لڑکا کچھ ہدیہ دیتا ہے لڑکی کو، یا لڑکی والوں کی طرف سے کچھ ہلکا پھلکا دیا جاتا ہے ہدیہ. تو اگر لڑکے نے ہدیے میں ہار دیا یا انگوٹھی دیا، حالانکہ انگوٹھی کے بارے میں کچھ علماء نے اختلاف بھی کیا ہے، شیخ البانی نے اس کو نہیں شیخ، یہاں پر پھولوں کا ہار مراد ہے. اچھا، پھولوں کا ہار مراد ہے. دیکھیے کوئی حرج نہیں. ہلدی وغیرہ کے وقت عام طور پر لڑکیوں کو پہنایا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس میں کفار سے کوئی مشابہت پائی جاتی ہو. خوشی کے موقع پر لوگ الگ الگ معاشروں میں الگ الگ طریقوں سے اس کا اظہار کرتے ہیں. ہار پہنا کر کے بھی کسی کی تکریم کی جاتی ہے. جیسے جب کوئی دولہا ہے یا دلہن ہے یا کوئی امتحان میں پاس ہوا ہے، کسی نے کوئی کامیابی حاصل کیا ہے، کوئی مہمان آ رہا ہے، تو اس کو پھولوں کا ہار ڈال کے ہم اس کی تکریم کرتے ہیں. الگ الگ معاشروں میں یہ رواج موجود ہے. تو اگر کسی معاشرے میں ایسا ہے کہ وہ جو لڑکی جس کا رشتہ طے ہو رہا ہے اس کی تکریم کرنی ہے، عزت کرنی ہے، تو اس کو ہار پہنایا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بس وہ ہار وہ لڑکا جا کے نہیں پہنائے گا کیونکہ ابھی وہ اس کی دلہن نہیں ہے. ٹھیک، جزاک اللہ خیر. اگلے گیسٹ سسٹر سمیہ، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. جی سسٹر سمیہ، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، میرا سوال یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو، اب جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرتا ہے یا اس کی سزا دیتا ہے. تو اب ایسے بچے رہتے ہیں جو معذور رہتے ہیں، نہ وہ گناہ کرتے ہیں نہ وہ نیکی کرتے ہیں، اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا، تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں، تو اس کا مسئلہ کیسا ہے شیخ؟ آپ نے یہ کیسے طے کر لیا کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو اسے کسی جرم کی سزا مل رہی ہے؟ ایسا ضروری تھوڑی ہے کہ کسی پر کوئی پریشانی آئی، کوئی مصیبت آئی یا وہ بیمار ہوا تو کسی جرم کی سزا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوتے تھے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک کیا کسی جرم کی یا کسی گناہ کی سزا مل رہی تھی؟ قطعاً نہیں. بیمار ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ بیمار ہونے والے کو اس کے کسی گناہ کی سزا کے طور پر ہی بیمار کیا گیا ہے. اسی سے آپ اس سوال کا جواب لے سکتی ہیں کہ کوئی بچہ اگر بیمار ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، معصوم ہے، ابھی تو اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے دنیا میں، پھر بھی وہ بیمار ہوتا ہے،
اس بیماری سے، یہ بیماری اس کے حق میں اس کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمت ہے. اس معصوم بچے نے جس نے ابھی تک کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، اس بیماری سے اللہ رب العالمین اسے اپنی رحمتوں سے نوازے گا، اس بیماری کے بدلے میں، اس مصیبت اور پریشانی کے بدلے میں. تو بیماری ضروری نہیں ہے کہ کسی آپ کے کسی گناہ یا کسی جرم کی وجہ سے ہوئی ہو. بیماری آزمائش کے لیے ہوتی ہے، بیماری اللہ رب العالمین کی جانب سے اپنے بندے کو نوازنے کے لیے ہوتی ہے. اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں. اگر مومن اس بیماری پر صبر کرتا ہے تو ہر حال میں اس کے لیے وہ باعث رحمت ہے وہ بیماری. تو ایسا نہیں ہے کہ بیماری اسی لیے ہوتی ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہوا ہے. شیخ اب والدین رہتے ہیں بہت پریشان رہتے ہیں، اس وقت ان کی زبان سے یہ نکل جاتا ہے کہ اللہ یہ ہمارے گناہ کی سزا ہے تو ہم نہ معاف کر، اگر تیری آزمائش ہے تو ہم نہ اس میں کامیابی عطا کر کے اس میں نہیں، اس یہ کے سب کی یہ ضرورت تکلیف کو نہیں دور ہے. کر، ایسا بولنا کیسا ہے ہاں شیخ؟ دیکھیے، اگر کوئی پریشانی آپ پر آ رہی ہے تو آپ اس پر صبر کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین اس پریشانی کو آپ کے اوپر سے ٹال دے. اور ظاہر ہے دیکھیے، جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو اسے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. پریشانیوں کو دور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ استغفار کرے، کثرت کے ساتھ استغفار کرے. استغفار کرنے سے بند دروازے کھل جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور انسان کے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو وہ استغفار کرے، توبہ کرے اپنے گناہوں سے، لیکن وہ یہ فیصلہ کر کے نہ بیٹھ جائے کہ یہ جو پریشانی ہے کسی گناہ کی وجہ سے ہی آئی ہے، اسے نہیں پتا، یہ غیب کی بات ہے. لیکن وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کرے اور اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرے. جی انشاءاللہ. شیخ میرا اور ایک سوال ہے. اب شیطان سورہ بقرہ پڑھنے سے ہر دن شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا کر کے سنی، اگر ہم سورہ بقرہ نہ پڑھ کے موبائل میں ڈال دیں تو ایسا چلے گا کیا شیخ؟ کیسا؟ جی شیخ، موبائل میں اگر سنتے سورہ بقرہ گھر میں سننے سے شیطان داخل نہیں ہوتا تو کیا موبائل میں سن سکتے ہیں اس کو، اس سے بھی یہ اجر ملے گا؟ ہاں دیکھیے شیخ، نہیں، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کی بات کی گئی ہے، اور ایسا نہیں کہ روزانہ کی بات نہیں ہے. گھر میں سورہ بقرہ پڑھنے کی بات ہے مطلق طور سے. اگر کوئی آدمی ناگا کر کے بھی پڑھتا ہے تب بھی انشاءاللہ اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی. تو یہاں پر پڑھنے کی اور تلاوت کی بات کی گئی ہے. اگر آپ موبائل چالو کر کے رکھتے ہیں تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ تو ایک ریکارڈڈ چیز سن رہے ہیں. لہٰذا یہ فضیلت اس وقت ملے گی جب آپ پڑھیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سننے کا بھی اپنا اجر ہے، سننے کی بھی اپنی تاثیر ہے، لیکن اس حدیث میں جو فضیلت بتائی گئی ہے وہ پڑھنے کے لیے ہے، وہ سننے کے لیے نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سننے سے آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا یا کوئی برکت، کوئی رحمت نہیں ملے گی. اس کا اپنا اجر ہے، اس کا اپنا الگ فائدہ ہے. لیکن جو روایت آپ نے ذکر کیا اس میں تلاوت کرنے کی بات ہے، وہ تلاوت ڈائریکٹ کرنا ہے، نہ کہ ریکارڈڈ سننا ہے. جی ٹھیک ہے شیخ. جی سسٹر، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا سسٹر سمیہ. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. جیسے ایک اس کو مسئلے کو ایک مثال سے سمجھے دوسری، جیسے جب اذان کا ٹائم ہو، نماز کا ٹائم ہو تو ہمیں اذان دینے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ اذان دو. تو اذان ہمیں دینے کا حکم دیا گیا ہے. اگر کوئی آدمی یہ کرے کہ ریکارڈڈ اذان وہ مائک میں لگا دے مسجد میں اور اذان دے دی گئی، حرم مکی حرم مدنی کا خوبصورت آواز میں اذان، تو کیا یہ حکم جو ہے ساقط ہو جائے گا؟ کیا مطلب ادا ہو جائے گی اذان؟ نہیں ادا ہوگی، ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اذان دینے کے لیے اذان کی نیت کرنا، ایک انسان کا نیت کر کے اذان دینا یہ ضروری ہے. تو تلاوت کرنے کے لیے بھی ایک انسان کا نیت کر کے تلاوت کرنا یہ ضروری ہے. تو تلاوت میں اور ریکارڈ میں دونوں میں فرق ہے. ریکارڈ کو ہم نیت نہیں کہیں گے کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں. جی جی جزاک اللہ خیر شیخ. جزاک اللہ خیر سسٹر. اس کے بعد میں جو ہے عالم نبی کو ایڈ کر رہا ہوں. عالم نبی، جی عالم جلدی سے آپ انمیوٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल ये है कि नमाज में रुकू के बाद हाथ बांधना सुन्नत है क्या? जी शेख, नमाज में रुकू के बाद हाथ बांधना। मेरे भाई ये बड़ा इख्तलाफी मसला है। जो चीज़ मैं राजिह समझता हूँ, वल्लाहु आलम, अल इल्मु इंदल्लाह, और जो जुमहूर अहले इल्म का भी मौक़िफ़ है कि रुकू के बाद हाथ बांधना नहीं है बल्कि हाथ को छोड़ के रखना है। इसकी वजह ये है कि नमाज में कोई भी काम उस वक्त तक नहीं किया जाएगा जब तक उसके सबूत की दलील न मिल जाए कि वो चीज़ साबित है। नमाज के एक एक जुज़िया को सहाबे कराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देख करके या सुन करके हम तक मुंतकिल कर दिया, हमको सब बता दिया है, छोटी छोटी तफसीलात नमाज में अब तकबीर कह के रुकू में जाना है, रुकू में ऐसे झुकना है, झुकने का तरीका बताया गया है कि ऐसे ऐसे झुकना है, फिर उठना है, रफुल यदैन करना है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना है, रब्बना वलकल हम्द कहना है, ये सब कुछ बता दिया गया। और इत्मीनान से खड़े होकर हो जाना है, उसके बाद सजदे में जाना, ये सब बताया गया। तो यहाँ दरमियान में ये क्यों नहीं बताया गया कि उठने के बाद हाथ बांधना है? सारी तफसीलात बताई गई। तो किसी भी सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात नकल नहीं किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से उठने के बाद हाथ बांधते थे। और नमाज में या तमाम इबादतों में असल यही है कि जब तक वो चीज दलील के साथ साबित ना हो तब तक हम उसे नहीं करेंगे। लिहाजा सही बात यही मालूम होती है कि हाथ को छोड़ करके रखना है, ना कि बांध करके। शेख मेरा सवाल और एक है। जी फरमाएं। क्या बिदअती के पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है? अगर उसकी बिदात मुकफ्फिरा है तो नहीं। कुछ बिदातें ऐसी होती हैं जिनसे इंसान दायरे इस्लाम से बाहर हो जाता है। अगर बिदातें मुकफ्फिरा है और उस बिदात की वजह से उलमाए किराम ने उसकी तकफीर का हुक्म सादिर कर दिया है तो उसके पीछे नहीं। लेकिन अगर बिदा गैर मुकफ्फिरा है या बिदा मुकफ्फिरा है और उसके तकफीर का हुक्म सादिर नहीं हुआ है तो नमाज उसके पीछे सही होगी। लेकिन बेहतर यह है कि आप ऐसे इमाम का इंतखाब करें जो बिदाती ना हो, जो मुत्तबे सुन्नत हो। अगर आपने कभी पढ़ लिया तो नमाज सही होगी, लेकिन आपके लिए ये बेहतर नहीं है कि ऐसे आदमी के पीछे नमाज पढ़े, मुत्तबे सुन्नत इमाम का इंतखाब करें। जज़ाकल्लाहु खैर। ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। फ्रॉम केरला मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मेरी आवाज क्लियर है ना? जी हाँ, आवाज क्लियर है आपकी। हाँ जी, मेरा सवाल तफसील तलब सवाल है। सवाल ये है कि हमारे जो मस्जिद कमेटी में है उन्होंने एक सुविधा दिया है। उसमें ये है ना कि जैसे कि 10 लोग 20 लोग कैश डिपॉजिट करें महीने में और उसके बाद एक मिनट महीने में जो है वो एक बजट होगा, उसके बाद पूरा डाला जाएगा, जिसका नंबर आएगा वो बजट उसको दिया जाएगा। इसी तरह नंबर बाय नंबर होगा। लेकिन यहाँ पर एक रूल है मस्जिद कमेटी ने लगाया है कि 1 महीने का बजट वो मस्जिद के लिए होगा। तो यहाँ पर ये जो रूल है तो काफी हमारे भाई एतराज करते हैं कि ये रिबा है, जो हम लोगों से 10,000 एक्स्ट्रा लिए जाते हैं, एग्रीमेंट कराया जाता है। तो इसको जरा हमको शेख मोहतरम से रिक्वेस्ट है कि वो समझा दे कि ये जायज है या नहीं है, किस तरह से है। मेरा सवाल वाज़ेह है? हाँ बिल्कुल वाज़ेह है आपका सवाल जी। अगर मुख्तसर जवाब चाहिए तो आज दे दूं जवाब, तफसील चाहिए तो आपको अगली स्ट्रीम में आना होगा, क्योंकि अभी आपका वक्त खत्म हो जाएगा, 2-3 मिनट और बचा हुआ है। मुख्तसर जवाब इसका ये है कि ये मिन बाबि ताउन अलल बिर्र व तक़वा है, ये जायज़ है। अगर किसी पर जबर नहीं किया जा रहा है, सब लोग अपनी मर्जी से ताउन कर रहे हैं तो जायज़ है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। इसमें रिबा नहीं है, सूद नहीं है। सूद क्यों नहीं है, रिबा क्यों नहीं है, अगर तफसीलात जाननी है तो आप अगली स्ट्रीम में आइए, वो तफसील के साथ इंशाअल्लाह जिक्र करेंगे। जी हमको तफसील तलब चाहिए, क्योंकि भाई लोगों से जरा इसके बीच में गुफ्तगू चल रही है, तो आपसे बात करके इंशाअल्लाह हम लोग जो है आ जाएंगे 8 बजे एग्जैक्ट
آپ کل نا ایگزیکٹ 8 بجے آ جائیے اسٹریم میں، میں انشاءاللہ پہلے آپ کو ایڈ کر دوں گا اگر آپ مجھے نظر میں آئے. ایک ہفتے سے چکر کاٹ رہا ہوں، کل پرسوں تو شیخ نہیں تھے، سفر میں تھے، اور پھر آج پھر وہی آج دکھے ہو مجھے آپ. مختصر حکم تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جائز ہے. اگر الحمدللہ تفصیلات یا جو لوگوں کے اعتراضات ہیں، کچھ اعتراضات اس پر لوگ کرتے ہیں، ان کے اعتراضات کا جواب یا جو اشکال ہے اس اشکال کو کیسے دور کریں گے، اگر وہ ساری چیزیں چاہیے تو کم سے کم 4-5-6 منٹ چاہیے. تو اس لیے آپ اگلی اسٹریم میں آئے تاکہ اطمینان سے جواب لیں، دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہو. جی جزاک اللہ. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ بھائی. عاشری حارث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیں. شیخ میرا سوال یہ تھا کہ میں اصول الثلاثہ کی کتاب کو درس میں عالم سے میں پڑھ رہا تھا، تو میں نے اپنا اس میں نوٹس بنایا تھا، تو میں اس کو جب بعد میں گو تھرو کر رہا تھا تو مجھ کو تھوڑا سا کنفیوژن ہوئی اور مجھے ایسا لگ رہا. تو شیخ میں نے جو نوٹس بنایا تو اس میں لکھا ہے کہ 3 چیزیں عمل کے اندر شامل ہیں: عمل، تصدیق اور اقرار. خوارج اور معتزلہ عمل کو ایمان کی شرط قرار دیتے ہیں، لیکن اہل السنہ والجماع عمل کو شرط نہیں کہتے. تو شیخ میرا اس میں ڈاؤٹ ہے کہ کیوں اہل السنہ والجماع عمل کو شرط نہیں کہتے جبکہ عمل کے اندر تینوں چیز شامل ہیں. شیخ جی دیکھیے اچھا سوال ہے اور علمی سوال ہے. دیکھیے بھائی، اہل السنہ والجماع کا پہلے نمبر پر یہ موقف جانیے کہ اہل السنہ والجماع کا موقف کیا ہے. اہل السنہ والجماع کا موقف یہ ہے کہ ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: دل سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور جوارح سے، اعضاء سے عمل کرنا. ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. یہ تینوں چیزیں پائی جانی چاہیے. کوئی ایک چیز اگر مطلق طور سے نہیں ہے تو جو ہے اس میں وہ ایمان کی تعریف نہیں ہے. تو ایمان کی تعریف میں اہل السنہ والجماع کے نزدیک یہ 3 چیزیں، 3 اجزاء شامل ہیں. جی خوارج کا مسئلہ کیا ہے؟ اچھا ہاں، اہل السنہ والجماع کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر کسی کے عمل کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی مرتکب کبیرہ ہے، کوئی گناہ کا عمل کر رہا ہے، ایسے آدمی کا ایمان کم ہو جاتا ہے. وہ ایمان سے باہر نہیں ہو جاتا ہے، اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے. جب کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو اس نیکی سے اس کے ایمان کے اندر زیادتی اور ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے. گناہ کرتا ہے تو ایمان کم ہوتا ہے، لیکن وہ دائرے اسلام سے باہر نہیں ہوتا ہے، وہ مومن ہی رہتا ہے لیکن ایمان کم ہو جاتا ہے. یہ اہل السنہ والجماع کا موقف ہے. اب اس موقف کا مطلب یہ ہوا کہ اہل السنہ والجماع شرط نہیں مانتے. شرط اگر مانتے تو جیسے ہی وہ گناہ کرتا وہ ایمان سے خارج ہو جاتا، وہ اس کا جز مانتے ہیں. لیکن خوارج کا موقف کیا ہے؟ خوارج کا موقف یہ ہے ایمان کے سلسلے میں، اگر کسی آدمی نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، کسی نے شراب پی لیا، کسی نے جوا کھیل لیا، کسی نے چوری کر لیا، جو بھی کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل ان کے یہاں شرط ہے، کیونکہ اذا فات الشرط فات المشروط. تو جب شرط نہیں پائی گئی، اب وہ چیز جو مشروط ہے وہ بھی نہیں پائی گئی. تو اس اعتبار سے یہ کہا گیا ہے، جہاں بھی آپ نے پڑھا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ شرط مانتے ہیں، اگر وہ چیز نہیں پائی گئی وہ دائرے ایمان سے باہر ہو گیا. لیکن اہل السنہ والجماع کے یہاں اس کے ایمان میں کمی آ گئی، وہ ایمان سے باہر نہیں ہوا. جی 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 شیخ جزاک اللہ خیرن، سمجھ میں آ گیا مجھ کو. شیخ ایک میرا فرینڈ تھا، بہت عمدہ کتاب ہے. اس کو آپ خود بھی پڑھیے، اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیے، اپنے آس پاس دوستوں کو بھی. بہت عمدہ کتاب ہے عقیدے کے باب میں. اور اپنے جو مسلم نوجوان ہیں اس طرح کی کتابوں سے ان کو جڑنا چاہیے جس میں خالص اہل السنہ والجماع کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے. جی شیخ ایک میرا فرینڈ ہے، وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہم لوگ درود بھیجتے ہیں فرائیڈے کے دن، تو میں تو شیخ وہ درود ابراہیمی پڑھتا ہوں، تو مجھ کو اس کا آئیڈیا نہیں. تو اس نے ایک بہت شارٹ سی 1 لائن کی اس نے بھیجی، تو وہ بولا کہ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں. تو میں تو کچھ نہیں بولا، میں بولا کہ میں پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا. تو شیخ میں ان سے کیا بولوں؟ وہ 1 لائن کا میں شیخ آپ کو پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں. وہ ایک کیا ہے وہ لائن بتا دیجئے. 1 منٹ شیخ، بس 1 منٹ بتا رہا ہوں. جی مسٹر خان، میں آپ کا کمنٹ میں سوال دیکھ رہا ہوں، مجھے آپ کو ایڈ کرنا تھا لیکن چونکہ وقت ہو گیا ہے
تو آپ کل کے اسٹریم میں آئیں، انشاءاللہ اس سوال کا جواب آپ کو ضرور دیا جائے گا، مایوس نہ ہو انشاءاللہ، اور صبر کریں اور کل کی اسٹریم میں آئیں۔ جی شیخ وہ درود ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم کر کے شیخ اس نے بھیجا، وہ بولا کہ میں پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ بالکل، کس میں نماز کی بات کر رہے ہیں، نماز سے باہر کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، جو ہم لوگ فرائیڈے کے دن شیخ اگر الگ سے بیٹھ کے پڑھنا چاہیں یا پھر بالکل پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے اگر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں جو درود ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ افضل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا صیغہ ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی صیغے کے ساتھ آپ درود پڑھنا بھیجنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جائز ہے، جواز میں کوئی اشکال نہیں ہے، انشاءاللہ وہ جائز ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا صیغہ ہو تو یہ زیادہ افضل ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، جزاک اللہ، بارک اللہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر شیخ وقت دینے کے لیے۔ چونکہ وقت ہمارا مکمل ہو گیا تو یہیں پر آج ہم لوگ اس سسٹم کو ختم کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی شیخ، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں، الحمدللہ آپ لوگ جڑے رہے ہیں، آپ نے سوالات کی امید کرتے ہیں تشفی بخش جوابات ملے ہوں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔